अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहू। उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और झुटलाए सच्ची बात को जबकि उसके पास आ गई हो। अलैसा फी जहन्नमा मस्वन लिल काफिरीन, तो क्या जहन्नुम में ही ठिकाना नहीं है ऐसे काफिरों का। फिर ये तो काफिरों का है जो कि अल्लाह को भी झुटलाते हैं, अल्लाह की बात को भी झुटलाते हैं और अल्लाह से झूठ मंसूब भी करते हैं। फिर अब सच्चों की बात है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही, और वो शख्स जो सच्चाई लेकर आया और वो जिसने उसकी तस्दीक की। यानी अलग अलग भी शख्स हो सकते हैं ये दो, और एक ही शख्स में भी ये दोनों खुसूसियात पाई जा सकती हैं। यानी ये कि एक तो सच बात करने वाला, सच्चाई को लेकर आने वाला, जैसे कि आप सल्लल्लाहु जो कि अल्लाह की तरफ से हक़ और सच्चाई लेकर आए थे, और वसद्दक़ बिही से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने, जिन्होंने सच्चाई को फ़ौरन बिला हीलो हुज्जत तस्दीक उसकी कर दी थी। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग हैं जो कि मुत्तक़ी हैं। उनके लिए उनके रब के पास वो सब कुछ है जो ये चाहेंगे, यही बदला है मोहसिनीन का, ताकि अल्लाह दूर कर दे उनसे उनके बुरे अमाल को। अब बात यहाँ पर आम इंसानों की क्यों हो रही है, क्योंकि अंबिया तो मासूम होते हैं और उनसे अगर कभी कोई ऐसी चूक या कोई ख़ता हो भी जाती है तो उनका मामला अलग होता है। लेकिन इस दुनिया में रहने वाले इंसान जो हैं वो तो गलती और ख़ता के पुतले हैं ना। मुस्तकिल जो है नियत नेकी की भी हो और अच्छे ईमान भी मुखलिस हों, दीन के मामले में ईमान भी पुख्ता हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गुनाह हो ही जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मुत्तकीन और मोहसिनीन जिनका अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, यानी मुत्तकीन और मोहसिनीन का जिक्र से क्या मतलब है। मुत्तकीन वो लोग हैं जो परहेजगार हैं, गुनाहों से बचते रहते हैं, यानी पूरी कोशिश करते हैं गुनाहों से बचने की, लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते कहीं पर कोई खता, कोई गुनाह हो जाता है। और मोहसिनीन जो नेकी के मामले में बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन उनसे भी कहीं पर अगर कोई लफ्ज़िश हो जाती है तो अल्लाह उनके नाम अमाल को बुराइयों और गुनाहों से बिल्कुल पाक कर देगा और उनको अजर अता फरमाएगा उनकी बेहतरीन अमाल के हिसाब से। और ये वो दुआ है जो हम सबको मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे बेहतरीन अमल के हिसाब से हमारे बाकी अमल का हिसाब करे, उसकी वैल्यू वो करे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि देखें, ज़िंदगी में इंसान नेकियां करता है या इबादतें करता है, हर वक्त जो है हर नेकी के जो है वो एक जैसी उसके पीछे नियत नहीं होती, उतना इखलास नहीं होता। या नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज में, हर सजदे में, हर रुकू में हमारी वो एक जैसी कैफियत नहीं होती ना। बाज़ दफ़ा हम बड़े खुशू खुजू से पढ़ रहे होते हैं, बहुत मुतवज्जा होते हैं और हमारा बड़ा दिल जो है ना वाकई ऐसा महसूस कर रहा होता है कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा जहन इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, हम वापस भी ला रहे हैं लेकिन वो बार बार जा रहा है। इस तरह की नमाजें भी होती है ना। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहिए जो हमारी बेहतरीन नमाज हुई है, जो हमारा बेहतरीन सजदा है, उसका रेट लगाए हमारे बाकी सजदों के लिए। ये है इसका मतलब। यानी जो नेकी हमारी सबसे मकबूल है अल्लाह के पास, अल्लाह पाक हमारी बाकी नेकियों के लिए भी वही रेट लगाए, उसी हिसाब से उनका सिला भी दे। ये दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है उनके बेहतरीन अमाल के हिसाब से उनको अजर दिया जाएगा। तो अगर कोई नेकी बहुत आला दर्जे की है और कोई इतनी नहीं है, निस्बतन निचले दर्जे की है, तो अल्लाह ताला नेकियों का अमल जब अजर देंगे तो उनके बुलंद तरीन दर्जे वाले जो उनकी नेकियां होंगी, जो उनके अमाल होंगे, उनके मुताबिक उनको अजर देंगे। यानी सारे फिर उसी में आ जाएंगे। यानी देखें, इसकी मिसाल आप ये समझिए, स्टूडेंट्स की मिसाल समझिए कि किसी ने तो लिए हैं 80% और किसी ने लिए हैं 60% और किसी ने लिए हैं 40%। लेकिन क्या होगा जब रिजल्ट आने के बाद सब के सब प्रमोट होकर दूसरी क्लास में चले जाएंगे ना। ये सिर्फ एक मिसाल है, यहाँ पे कोई अमाल की बात नहीं हो रही, तो चले जाते हैं ना। तो क्या होता है
کہ سب کے ایک جیسے تو نمبر نہیں ہوتے نا، اسی طرح ہماری نیکیوں کے بھی ایک جیسا اللہ کے پاس درجہ نہیں ہوگا. کوئی ہم نے بڑی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی، کسی میں کچھ ہو سکتا ہے کہ اتنا اخلاص نہ ہو، یا کوئی اور بات بھی آڑے آ گئی ہو، یا کسی کی بہت ایسے وقت میں مدد کی ہوگی کہ جو اللہ کے پاس بہت مقبول ہوگا. مختصر یہ ہے کہ عبادت ہو یا نیکی ہو، اس میں جو بہترین ہماری عبادت یا نیکی ہے نا، اللہ باقیوں نیکیوں کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھے اور ہمیں اس کا اجر دے. یہ دعا اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ دے گا نا متقین اور محسنین کو. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اور ہمارے اعمال کو بھی اللہ پاک ہماری بہترین جو نیکیاں ہیں ان کے حساب سے ہمارے باقی اعمال کی جزا دے. آمین یا رب العالمین. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کی تسلی، اللہ پاک ان کو تسلی دیتے ہیں کہ لوگ مطمئن رہیں، آپ لوگ اللہ کی مدد اور حفاظت کے کافی نہیں ہے. اور ہم سب کے لیے بھی کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ تو کسی کی ناراضگی اور کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کے دل میں جب اللہ کا معاملہ یا اللہ کی بات آ جائے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو ان کے علاوہ ان کے دوسرے معبود ہیں. یعنی کیا ڈراتے تھے؟ یہ کہ آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں نا، دیکھیں آپ کے اوپر ہی اس کی سزا آپ کو وہ اللہ یہ ہمارے معبود جو ہیں یہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. اور دیکھیں جیسا کہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے ان کا انتقال ہوا کہ دیکھا آپ نے اس طرح کیا تھا نا، تو اس کی سزا ہمارے جو یہ دیوی دیوتا ہے نا انہوں نے آپ کو اس کی سزا دی ہے، آپ نے ان کا انکار کیا تھا تو اب یہ آپ سے ناراض ہیں اور یہ آپ کو سزا دیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز آج ہم مسلمانوں میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں اس سے محفوظ ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں میں اس طرح کی بات ہے کہ خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں پر شاید دینی شعور یا تعلیم اتنی نہیں پہنچی ہے، تو وہاں پر لوگ بزرگوں سے مزار والے جو ایریا ہوتا ہے وہاں داخل ہوتے ہوئے یا ان صاحب مزار یا کوئی پیر اگر ہیں ان کا اتنا خوف دل میں رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے. اللہ کے بارے میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز بے شک نہ پڑھیں لیکن ان کے مزار پہ جو حاضری دینی ہے وہ بہت لازمی ہے. کیوں؟ یہ ناراض ہو کے ہمیں سزا دے دیں گے، ہم ان کے غضب کا نشانہ بن جائیں گے، اور اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو ڈراتے ہیں ان دوسرے جو اپنے معبودوں سے، تو ان سے کہیے کہ اللہ نے ایسی کوئی دلیل تم پر نازل فرمائی ہے جس کی وجہ سے تم ان سے ڈراتے ہو یا خود بھی ڈرتے ہو، ان پتھر کے بتوں سے ڈراتے ہو، جبکہ ڈرنا تو تم لوگوں کو چاہیے. تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے پھر اس کو کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. یعنی جس کو اللہ ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہے اور اس پہ چلنے والا بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد اور تائید اسے حاصل ہو، تو پھر لاکھ کوششیں کر لے شیطان وہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ یقیناً یہی کہیں گے اللہ نے. تو ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا تو کیا وہ تمہارے جو الہ ہیں، جو معبود ہیں، جو بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو، وہ اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر اس نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یعنی ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے ان کی، کیا کر سکتے ہیں وہ؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ پر جو کر سکتے ہو کر لو، یعنی تم اپنے عمل کرتے رہو، پوری اپنی طاقتیں جمع کر لو، میرے خلاف جو بھی تدبیریں کرنا چاہتے ہو، جو سازشیں کرنا چاہتے ہو کر گزرو، میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا. پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، اور اس پر وہ عذاب نازل ہو جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہو. یعنی ایسا عذاب آئے جو اس کو رسوا کر دے دنیا میں، اور پھر آخرت کا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہو. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کرتی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ.
فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. فمن ضل فانما یضل علیہا، تو جو کوئی گمراہ اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی آپ کا پیغام صرف ان تک، آپ کی ذمہ داری صرف ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اور اسی کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں. لیکن لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے اور ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کی جواب دہی آپ کو نہیں کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ فوت کر دیتا ہے نفسوں کو ان کی، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت. یعنی جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو، یہاں پہ نفس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی نفس کی موت آتی ہے تو اس کی کیا موت کا مطلب کیا ہے کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے. اور جس کی موت نہیں آتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیند اور موت دونوں میں کیا فرق ہے. نیند کی کیفیت میں بھی انسان کا شعور، اس کا اختیار، سب کچھ اللہ کی طرف سے سلب کر لیا جاتا ہے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے سوتے ہوئے، لیکن اس کے جسم میں اس کی روح موجود رہتی ہے. لیکن جب موت آتی ہے تو پھر روح اور شعور دونوں چلے جاتے ہیں. یعنی فہم و شعور اور اس کا اختیار اپنے جسم پہ نہیں رہتا نا، اور اس کا کوئی فہم و شعور باقی نہیں رہتا، اور ساتھ ہی ساتھ روح بھی جسم میں نہیں رہتی. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف اتنا سا فرق ہے کہ روح جو ہے وہ نیند کی حالت میں جسم میں موجود ہوتی ہے اور موت کے وقت روح نکل جاتی ہے. باقی نیند اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہو اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین کے لیے. یعنی جب سونے والا جب سو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا فہم و ادراک اور شعور جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی روک لیا جاتا ہے، لیکن روح جسم میں موجود ہوتی ہے. پھر اللہ نے جس کے لیے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس کی موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اللہ پاک، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ اس کو موت آ جاتی ہے. لیکن جس کا فیصلہ یہ نہیں ہوا ہوتا اس کے فہم و ادراک اور شعور، اس کا آنکھ کھولتے ہی اٹھتے کے ساتھ ہی سب چیزیں اس کی واپس آ جاتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ موبائل ہے نا، موبائل میں سے ہم بیٹری نکال دیں، بیٹری نکال دیں تو کیا ہوگا؟ موبائل ڈیڈ ہو جائے گا نا. لیکن موبائل بیٹری لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے. تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف ہم اس کو چارج کرنے کے لیے لگاتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے انسان جیسے. لیکن جب اس کی بیٹری نکل جائے تو پھر آپ کتنا بھی چارج کرنا چاہیں کرتے رہیں، وہ چارج نہیں ہوگا نا. بس یہ فرق ہے موت میں اور نیند میں. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی بنا رکھے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگرچہ انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ ہی کچھ انہیں سمجھ ہو، کیا پھر بھی وہ تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں؟ آپ کہیے کہ شفاعت جو ہے کل کی کل، تمام کی تمام اللہ کے اختیار میں. یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو شفاعت کریں گے، جس کسی کو بھی اللہ یہ حق دے گا، یہ اذن دے گا، اجازت دے گا کہ وہ سفارش کرے، شفاعت کرے کسی کی، تو وہ اللہ کی اجازت سے ہی کرے گا، اور جن کے لیے اللہ پاک فرمائے گا انہی کی کرے گا. اور پھر اس شفاعت کو قبول کرنا یا نہ کرنا وہ بھی اللہ کے ہی اختیار میں ہوگا. کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ سے منوا لے. جیسا کہ میں اکثر آج کل کبھی سن رہی ہوں کوئی ایسا لیکچر یا کوئی چیز، تو بیچ میں کچھ ایسے کٹنگز اور وہ آ جاتے ہیں، تو اس میں ایسی ایسی باتیں بزرگان دین اور ان کے متعلق کہی گئی ہیں کہ سن کے بڑی حیرت ہوتی کہ اللہ معاف فرمائے ہمیں بھی اور انہیں بھی جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ضد کریں گے اور اللہ سے جو ہے وہ اپنے جو پیروکار ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ضد کر کے اللہ سے ان کو جنت میں بھیج دیں گے. اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں جو مسلمان کر رہے ہیں تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شفاعت جو ہے تمام کی تمام اللہ کے اختیار میں، جو کرے گا وہ بھی اللہ کی اجازت سے، اور پھر اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا وہ بھی اللہ کے ہی اختیار میں. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک واحد اللہ کا، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں.
یعنی جو کفار کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اور ان مسلمانوں میں سے بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جہاں اللہ کا صرف بات ہو، اللہ کا صرف ذکر ہو، تو ان کو اتنا اچھا نہیں لگتا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس میں تو نہ کوئی کسی بزرگان دین کے کوئی کرامات اور قصے بتائے گئے، نہ کوئی ایسے معجزات بتائے گئے، تو کچھ مزہ ہی نہیں آیا، مطلب صرف اللہ کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر کفار کا ذکر ہے کہ جب صرف اللہ کی بات ہو رہی ہو تو انہیں اچھا نہیں لگتا، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اپنی دیوی دیوتاؤں کی بھی ذکر ہوں، ان کی بھی تعریفیں ہوں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں، اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو بھی زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہوتا تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے سب فدیے میں دے دیتے۔ جتنی بھی دولت ہوتی ان کے پاس، اول تو قیامت کے دن کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر اس وقت ان کے پاس تمام زمین کی جتنی بھی دولت ہے وہ یا اتنی ہی اور بھی ہو تو وہ کیا چاہتے کہ یہ سب دے کے کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، یعنی وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ عذاب کی باتیں اور مر کے دوبارہ جی اٹھنے کی باتیں یہ تو ایسی بتائی جا رہی ہیں، ایسا کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب قیامت والے دن ان کے سامنے وہ سب کچھ آ جائے گا اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کی کمائی کے سارے برے نتائج، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قال انما اوتیته على علم، تو وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ سب اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ یعنی جب کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور جب اللہ اس کی مدد کر دیتے ہیں اور وہ نکل جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو میری سمجھ بوجھ تھی، میری عقل تھی، میں نے کیسی پلاننگ کی، میں نے کیسی منصوبہ بندی کی، اور دیکھو میں نے کیسے اس سے میری تعلیم تھی، بہت اپنے ہی اس پہ نا گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پہلوں نے بھی یہی بات کی تھی، آپ نے ابھی پچھلے اس میں ہی پڑھا ہے نا کہ قارون نے بھی اسی طرح کے دعوے کیے تھے نا، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ کتنے بڑے خزانے تھے دیکھیں قارون کے، کتنے محلات تھے، سب کے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ وہ اپنی اس دولت کے بل پر اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ پایا نا، بس انہیں اس کے برے نتائج پہنچ گئے جو وہ کمائی کی تھی، جو انہوں نے کمائی کی تھی۔ اور ان میں سے بھی جو لوگ ظلم کی روش اختیار کریں گے یعنی شرک کریں گے، ان کو پہنچ کر رہیں گی ان کے اعمال کے برے نتائج، جو کچھ وہ کما رہے ہیں، جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کے برے نتائج، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ماننے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی کوئی گناہ کر دیا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، ابھی تک شعور ہی نہیں تھا، اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں تھا، جانتے نہیں تھے یا جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور لا علمی میں گناہ کی اور غفلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے غفلت میں زندگی گزاری، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بہت ہی پیاری آیت ہے اور بہت ہی حوصلہ دلانے والی ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب کو کی زندگیوں میں گناہوں کے سوا اور کیا ہے، دن بھر میں نہ جانے کیا اچھا کرتے ہیں اور کیا برا کرتے ہیں، اور کتنی گناہ کرتے ہیں، کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک اس قرآن سے جڑنے کے باوجود ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اب
اپنی کوشش بھی کرتے ہیں اصلاح کی، لیکن پھر بھی کہیں کہیں ہم لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. معافی کی دیکھیں بنیادی شرط لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اس خلوص دل سے، اخلاص کے ساتھ، یعنی پہلے تو گناہ کا احساس، ندامت ہونی چاہیے، واقعی سمجھنا چاہیے کہ بہت غلط کام ہوا ہے، پھر سچے دل سے توبہ، اور پھر اس کے بعد اس برے کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لو. تو پھر ایسی توبہ کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا؟ یہ ملے گا کہ تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی گناہوں کا وہ صفحے جو بھرے ہوئے ہوں گے وہ سارے بلینک ہو جائیں گے، سب کچھ مٹ جائے گا اس میں سے. انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اب آپ نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، اب آپ نے جو نیکی کریں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا، وہ تو ملے گا ہی، لیکن اگر آپ نے توبہ کر لی اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں گئے اور اس گناہ کو چھوڑ دیا آپ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے برائیوں کو نیکیوں سے اللہ پاک بدل دے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں مل سکتی، کہیں سے کوئی مدد نہیں کر پائے گا تمہاری. یعنی وقت ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا جب تک زندگی ہے. اس زندگی میں ہی ہوشیار ہو جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو اس نے نازل کیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے ہوئی اللہ کے معاملے میں. تو دیکھیں پیروی کرو بہترین پہلو کی. کیا بھائی؟ تو بہترین پہلو کیا ہے جس کی پیروی کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلا درجہ تو بہترین جو درجات ملنے والے جو لوگ ہیں نا، ان میں پہلا درجہ تو انبیاء کرام کا ہے، پھر صدیقین، شہداء اور صالحین درجے بدرجے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں سابقون اور اولون، تو سابقون اور اولون میں مہاجرین اور انصار آتے ہیں، لیکن سابقون اور اولون میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کسی بھی نیکی کو بڑھ چڑھ کے کرنے والے ہوں، پہل کرنے والے ہوں، اور پھر اس میں ثابت قدم رہنے والے ہوں. تو اس سے پہلے کہ موت یا آخری وقت انسان کا آ جائے، اللہ کی طرف سے جو مہلت ملی ہے اس میں وہ اپنی جس طرح اصلاح کر سکتا ہے، اور ان میں سے بہترین درجے کے تک جو بھی پہنچنے کی کوشش ہے نا وہ کر سکتا ہے، وہ کرے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت یا مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ افسوس کسی کو گھیرے کہ زندگی بھر میں تو اپنے ہی کاموں میں، اپنی دھندوں میں اس طرح مگن رہی کہ اللہ کے حقوق کو پہچان ہی نہیں سکی، اور پہچانا بھی تو، اور دوسری مصروفیت دنیا کی جو تھی وہ مجھے گھیرے ہوئی تھی. اللہ کے جو دین تھا وہ مغلوب ہو رہا تھا، لیکن میں اس کی سربلندی کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی. لوگوں کو تک اللہ کا پیغام صحیح طرح پہنچایا نہیں جا رہا تھا، لوگ لا علمی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر میں نے اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی. میں تو صرف اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہی، دنیا کے مال و متاع کو ہی اپنا سمجھ لیا حاصل زندگی کا، اور اسی میں اپنا سارا وقت ضائع کرتی. تو ایسا ہی اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی حسرت جو ہے نا کسی مومن کے دل میں ہو. اور کفار جو ہیں ان کے دل میں تو حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی. اور کفار کیا کہیں گے، مشرکین کیا کہیں گے، میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی شامل رہا. یعنی میں نے تو اللہ اس کے دین اور آخرت کی باتوں کو نہ کبھی دھیان سے سنا اور نہ کبھی سنجیدگی سے ان پر غور کیا، بلکہ میں تو ہمیشہ ان کا مذاق ہی اڑاتا رہا. اور اگر کوئی مومن بھی ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ یہ تو کافروں کی باتیں ہیں کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے دین کا اور اللہ کی بات کا، اگر عمل کرے یا نہ کرے. لیکن ایک مومن کا رویہ مذاق اڑانے والا تو نہیں ہونا چاہیے. یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا. جیسے کہ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ نے تو سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم خود ہی نیک ہوتے، اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیتا. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے
کہ چاہو تو میرے شکر گزار بندے بن کر رہو اور چاہو تو نافرمان اور ناشکرے بن جاؤ، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یوں کہے کہ اگر مجھے ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، یعنی ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو میں صرف مسلم یا مومن ہی نہیں بلکہ محسنین بن جاؤں، میں اپنا جگہ بنا لوں گا۔ تو کہا جائے گا بلا، کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیت آئی تو تھی، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور تکبر کیا تھا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنمی ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، ان کی کامیابیوں کی جگہ پر جنت میں ان کے درجات اور مراتب کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقامات تک پہنچا دے گا۔ انبیاء اکرام اپنے مراتب پر پہنچیں گے، اسی طرح باقی صدیقین، شہداء اور صالحین اپنے اپنے مقامات کو پا لیں گے۔ تو ہمیں دعا کرنے چاہیے اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اور نہ تو ان کو کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہیں اصل خسارہ پانے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم کیا مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، اور جو آپ سے پہلے تھے یعنی جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی، تو اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو انداز ہے اللہ پاک کا، یہ سختی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ مشرکین کے لیے، اور آپ کو مخاطب کر کے دراصل انہیں سنایا جا رہا ہے۔ قرآن میں آپ کو بہت جگہ یہ انداز اللہ کا ملے گا کہ اللہ پاک بہت سخت جو ہے وارننگ اور بہت سخت تادیبی انداز ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کے ذریعے مشرکین کو یہ میسج دیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور بن جائیے شکر گزار بندوں میں سے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کا قدر کرنے کا حق تھا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جب پہلی جو سور میں جو پھونکا جائے گا تو اس کی آواز ایسی دہشتناک اور ایسی آواز ہوگی اس کی کہ کچھ فرشتوں کے علاوہ باقی فرشتے بھی سور کی آواز سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور انسان بھی۔ تو یہ تین دراصل نفقہ ہیں، یعنی سور ہیں، 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلا تو وہ ہوگا جسے قرآن میں الساعہ کہا گیا یعنی قیامت، جس کے نتیجے میں شدید زلزلے آئیں گے اور طوفان آئیں گے، سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گی، اور ابھی ہم 29 پارے تک انشاءاللہ پہنچیں گے، اس میں اور ڈیٹیل قیامت کے جو منظر ہے اس کی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا، یعنی اس وقت سب مریں گے نہیں انسان، یہ ساری کفار جو اس وقت زندہ ہوں گے، مومنین کو تو اللہ موت دے دے گا نا اس سے پہلے، تو وہ یہ ساری اذیت اور یہ ساری جو شدت اور زلزلے یہ سب وہ بھگتیں گے، یہ سب کچھ وہ دیکھیں گے۔ پھر دوسرا نفخہ جو ہوگا اس کے نتیجے میں نفقہ جسے کہتے ہیں تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر تیسرا جو ہے اس میں کیا ہوگا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر اس میں دوبارہ یعنی تیسری بار جب پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے، یعنی تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہے آخری نفخہ۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو تیسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کے نتیجے میں سب قبروں سے اپنے نکل کر اور اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر وہاں نامہ اعمال رکھا جائے گا، اور پھر اس دن پھر جو حساب کتاب اور سب کچھ ان کے سامنے جب ہوگا اس دن مجرم خود اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے، اور لائے جائیں گے انبیاء اور شہداء۔
یعنی شہید سے مراد ایک تو رسول ہیں اور پھر اپنی اپنی امتوں پہ سب سے پہلے تو گواہی رسول کی ہوگی، پھر امتوں کے ہماری جو امت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ گواہ ہوگی باقی لوگوں پر، پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو، ہر نفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی فیصلوں کے بعد کیا ہوگا کہ اب حساب کتاب ہو جائے گا اور پھر اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم والوں کو جہنم کی طرف، کس طرح سے، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یعنی جیسے جانوروں کو ہکاتے ہوئے لے کے جاتے ہیں نا، اس طرح سے ان کو دھکے دے دے کے اور گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کی طرف کافروں کو لے کے جایا جائے گا گروہ در گروہ، یعنی ایک کے بعد دوسری امت اور دوسری کے بعد تیسری امت، اور پھر گناہوں کے حساب سے بھی گروہ بنے ہوئے ہوں گے۔ سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں فرعون اور اس کی قوم کے حوالے سے کہ وہ سب سے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا اپنی قوم کے، پھر وہ آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، یہاں تک کہ جب وہ سب پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، بالکل ایسے جیسے کہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں نا، جب نئے قیدی آتے ہیں تو ان کے داخلے کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں نا، اس طرح جہنم کے بند دروازے بھی مجرموں کی آمد پر کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور وہاں جو ان کے داروغہ ہوں گے وہ ان سے کہیں گے، یعنی جب وہ مجرم وہاں داخل ہونے کے لیے آئیں گے تو وہاں کے جو انچارج جو داروغہ ہوں گے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں سناتے تمہارے رب کی آیات اور تمہیں خبردار کرتے اور تمہیں آج کی اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے تھے، ایسا تمہارے پاس نہیں ہوا تھا کیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا، یعنی پیغمبروں نے تو اپنی دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا لیکن یہ لوگ انکار اور کفر پر اڑے رہے اور اس طرح عذاب کے مستحق ہو گئے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، اور کہہ دیا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو کتنا ہی برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کے لیے، یعنی پیغمبروں کی دعوت جب وہ دیتے تھے تو اس کے جواب میں تم تکبر دکھاتے تھے نا، آج اس وجہ سے انجام سے تم دوچار ہوئے، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، گروہ در گروہ، یعنی ان کو بھی گروہ در گروہ لے کے جایا جائے گا، لیکن یہاں پر ان کے لیے ہانکنے کا لفظ نہیں ہے، جیسے کہ ان کے لیے تھا نا کہ ان کو لے کے جایا جائے گا، تو ان کو لے جایا جائے گا جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے ہوئے تھے گروہ در گروہ، اور وہاں پر جب وہ پہنچیں گے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، یعنی ان کے انتظار میں، اہل جنت کے انتظار میں دروازے کھولے گئے ہوں گے اور وہاں ان کا انتظار ہو رہا ہوگا، اور وہاں کے دروغوں سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، آپ کتنے پاک باز ہیں، آپ لوگ کتنے پاک باز ہیں، اب داخل ہو جائیے اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے تمام حمد اور تمام شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ اب ہم گھر بنا لیں جنت میں جہاں چاہیں، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کو، یعنی جو فیصلہ آخری ہونے کے بعد سزا پانے والے جہنم کی طرف چلے گئے اور کامیاب ہونے والے ان کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اب اور تم دیکھو کہ فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اس کے بعد کیا منظر ہوگا، سب اپنے اپنے مقام تک پہنچیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا تو رکتی ہی نہیں ہے نا، تو فرشتے جو ہیں عرش الہی کو گھیرے ہوں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ اور قضی بینہم کا یہاں مطلب کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فرشتوں کے درمیان بھی فیصلہ ہوں گے، یعنی ان کے درمیان بھی اگر کوئی اختلافات، حالانکہ وہ تو اختلاف کرتے نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں پہ بھی فرشتوں میں اللہ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہو کہ کوئی اپنی رائے دیتا ہو، تو ان کے اختلافات کا بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ مومن۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کیا جانا اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے ہے جو زبردست ہے، صاحب علم ہے۔
اور وہ اللہ جو کہ بخشنے والا ہے، گناہ کا قبول کرنے والا ہے، توبہ کا، اور سزا دینے میں بہت سخت ہے، بہت طاقتور اور بہت قدرت والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نہیں جھگڑتے اللہ کی آیت میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سب مسلمانوں کو، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ان غیر مسلموں کی مادی وسائل، ان کی ترقی، ان کی طاقت، ان کی ٹیکنالوجی اور جو بھی تمہیں بظاہر نظر آ رہی ہے، اس سے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، اور کہیں یہ نہ بھول جانا کہ اللہ کی قدرت اور طاقت ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو ان کی ترقی، ان کی کامیابی، ان کی طاقت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور ان کے بعد بہت سی دوسری قوموں نے بھی، اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے اور قتل کر دے، اور جب یہ فائنل ارادہ کر لیا رسول کے قتل کا، تو بس اس کے بعد ہی حجت تمام ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے تاکہ اس کے ذریعے حق کو شکست دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے بالآخر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی رہی میری سزا، اور اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، یعنی فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، حاملین عرش یعنی جو عرش کو اٹھائے ہوئے اور ان کے ساتھی جو فرشتہ، ان کا ذکر دوبارہ ہو رہا ہے۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے مانگتے رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اللہ سے۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، بس بخش دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی۔ یعنی ان الفاظ کے ساتھ وہ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب، اور انہیں داخل فرمانا ان رہنے والے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ دیکھیں فرشتے دعا کر رہے ہیں مومنین کے حق میں۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں کو بھی یہ حق دیں گے کچھ مومنین کے لیے کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے، اور ان کو بھی جو نیک ہوں، ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، تو یقیناً زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور انہیں بچا لے برائیوں سے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے نا کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں پہنچ گیا، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے نا۔ اس دن کی برائیوں سے مراد جہنم کا عذاب۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، انہیں پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی، یعنی دنیا میں اللہ تم سے اس سے زیادہ بیزار تھا جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی اور تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ آج عذاب کی حالت میں تمہاری جان پر بنی ہوئی اور تم بیزار ہو کر موت کی دعائیں کر رہے ہو نا، مگر یاد کرو وہ وقت جب اللہ کا رسول تمہیں اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف بلا رہا تھا اور تمہیں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ دکھا رہا تھا، تم مستقل انتحار کیے جا رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے جس قدر بیزاری محسوس کر رہا تھا وہ تمہاری اس بیزاری سے کہیں زیادہ تھی جو تم لوگ آج محسوس کر رہے ہو۔ وہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی ہے اور 2 دفعہ زندہ کیا ہے، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یعنی پہلے ہمیں زندگی دی، پھر موت دی، پھر اب ہمیں زندہ کیا ہے، پہلے تو اب کیا ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب کیا پھر دوبارہ ہمیں موت ملے گی؟ یعنی اس عذاب سے جان چھڑانے کا موقع ہمیں ملے گا؟ جان چھڑانے کا صرف ایک یہی راستہ ان کو نظر آئے گا کہ ہمیں دوبارہ سے موت آ جائے، مر جائیں ہم، تو ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ تو اب کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو تو
اللہ کے ہی اختیار میں ہے جو بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر بارش کے پانی سے زمین سے جو ہے رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور تمہیں نئی نصیحت حاصل کرتا ہے مگر وہی جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اب پس تم پکارو اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اور وہی اللہ ہے درجات کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک. وہ القا کرتا ہے روح کو اپنے امر میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے. یہاں پر روح سے مراد ہے وحی. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ فرشتوں کے لیے بھی وحی اور روح کے لیے بھی وحی اور انسانی روح کے لیے تینوں کے لیے یہ یعنی وحی کے لیے بھی وحی کا لفظ آیا ہے، فرشتے کے لیے بھی آیا اور روح کے لیے بھی آیا ہے. تو یہاں پر کس کے لیے ہے؟ وحی کے لیے، کہ اپنے بندوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا رسول بناتا ہے اور اس تک وحی کو بھیجتا ہے تاکہ وہ خبردار کرے لوگوں کو اور ڈرا سکے اور خوشخبریاں سنائے ملاقات کے دن سے. یعنی یہ بتائے کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہاں اپنے اعمال کا حساب کتاب تمہیں کرنا پڑے گا، تمہیں دینا پڑے گا. جس روز یہ سب نکل کر کھڑے ہوں گے ان کی کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم، اس روز پوچھا جائے گا کس کے لیے بادشاہ ہے آج کے دن؟ للہ الواحد القہار. تو جواب میں کیا کہیں گے؟ صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات پر چھایا ہوا ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی. لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کر دیجئے اس نزدیک آ جانے والے دن سے. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جبکہ دل حلق میں آنکھ پھنسیں گے اور وہ غم کو دبا رہے ہوں گے. یعنی گھونٹ گھونٹ غم جیسے گلے سے اتر نہیں رہا ہوگا. بعض دفعہ انتہائی غم اور کی شدت میں کیا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گلے میں ایک گولا سا پھنس گیا. اس طرح دل حلق میں خوف سے دل لگے گا کہ حلق میں آ کے پھنس گئے اور غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے. وہ اس دن ان کے یہ کیفیت ان کی ہوگی اور ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں اور زمین میں آثار کے حوالے سے بھی. یعنی زمین میں بڑی بڑی عمارتیں اور ایسی یادگاریں بنائی ہیں جو ان کے بعد سالوں بعد بھی نشانیوں کے طور پر موجود ہیں. آپ دیکھیں نا، چاہے آرام مصر ہوں یا موہنجو دڑو کے کھنڈرات ہیں یا اسی طرح اور قوم عاد اور سمود کے جو محلات اور نشانیاں ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ان کے جانے کے سالوں کے بعد بھی موجود ہیں. تو وہ کتنے طاقتور تھے اور یعنی جسمانی طور پہ بھی ان سے قوت میں زیادہ تھے، اور زمین میں انہوں نے جیسے آثار چھوڑے، جیسے جو کچھ عمارتیں اور جیسی بنائی ہیں جو آج تک باقی ہیں اس میں بھی ان سے کہیں بڑھ کر تھے. لیکن اللہ نے پھر ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ نے جب ان کو پکڑ لیا تو پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا. یعنی اتنی طاقتور ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے کے باوجود اللہ کا جب عذاب آیا تو انہیں کوئی ان کی یہ عمارتیں یا ان کی یہ طاقت ان کو بچا نہیں سکی. اور وجہ کیا تھی کہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول بہت واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. اور یقیناً وہ بہت طاقتور ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے تو یہ کس دھوکے اور کس گمان میں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلائل کے ساتھ، آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف. فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے انتہائی جھوٹا. جب وہ آیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو.
وما قید الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کی چال اکارت ہو کر رہ گئی، یعنی انہوں نے یہ چال چلی تھی کہ اس طرح سے ان کی قوم کا قتل عام شروع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب مل کے بغاوت کر دیں۔ پھر فرعون نے کیا کہا اپنے دربار میں، اپنے جو اس کے درباری تھے یا جو اس کے وزراء اور امراء تھے، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنی اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور آل فرعون میں سے ایک مومن مرد نے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہا، یعنی اس مرحلے پہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ فرعون کی قوم کے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے ہوں گے نا، بنی اسرائیل تو لے ہی ظاہر تھے ہی ایمان پہ، اور حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد تو وہ لے آئے، مطلب اپنی اصلاح بھی کر لی ہوگی انہوں نے، لیکن کچھ لوگ اس قوم کے بھی ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ کیوں؟ تاکہ ظاہر فرعون کے غضب کا نشانہ نہ بنے۔ لیکن اب جب یہ سچویشن دیکھی تو اس انسان نے، وہ مرد جو تھا، اس نے اپنی اس پوزیشن میں، یعنی اس نے دیکھا کہ یہاں پر ان کے لیے اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، ان کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے لیے، تو اس نے کہا کہ اب چپ رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اس نے مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کے بھرے دربار میں فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ کہا کہ بھائی جو آگے باتیں آ رہی ہیں کہ اتنی کھلم کھلا، یعنی اس نے باتیں کی، یعنی اپنی جان کی اس نے پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ نے اس کی، دیکھیں اس کی اس بات کو کتنا اللہ نے قدردانی کی کہ اس کو قرآن کی زینت بناتی ہے۔ اس مومن مرد کا نام نہیں پتا ہمیں، اس مومن مرد کی ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن اللہ نے اس کے ان باتوں کو اور اس کے کردار کو قرآن کی زینت بنا دی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اللہ کو رب ماننا تمہارے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ تم اس کی وجہ سے اس کی جان کے در پہ ہو گئے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کر رہیں گی جن کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے۔ یعنی اگر وہ سچا ہوا، تم اگر جھوٹا ہے نا تو ٹھیک ہے، اس کا گناہ اسی کے سر جائے گا، لیکن اگر سچا ہوا تو وہ جو کچھ بتا رہا ہے کہ کس طرح کا عذاب تم پر آنے والا ہے، تو وہ یقیناً تم پر آ کر رہے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا اور بہت جھوٹا ہو۔ یہ آپ سوچیں کہ اس دربار میں، اس بھرے ہوئے دربار میں جہاں فرعون جیسا ایک بادشاہ اور اس کے سارے درباری، اس کے وزیر اور امیر سب بیٹھے ہوئے، اس کے سامنے ایک حق پرست ایک انسان جو ایمان لے آیا تھا، ایمان کی طاقت کتنی بڑی تھی کہ وہ ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہارے ہاتھ تمہیں حکومت ہے اور تم ہر طرح سے زمین میں غالب ہو، لیکن کہیں اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ یعنی اب اس کی یہ باتیں سن کر فرعون کسی آ گیا، اس کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک اپنوں میں سے ہی، یعنی ابھی تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہی کہہ رہا تھا نا، اب اپنی قوم میں سے ہی لوگ کھڑے ہو گئے، ایک ہے، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ میں تو بھائی مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو میں نے تو وہی تمہیں دکھایا جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کی طرف کر رہا ہوں۔ تو اس انسان نے، وہ مرد جو تھا، اس نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یعنی اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کا جیسے دن پہلی قوموں پر آئے تھے، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا، قوم عاد اور قوم سمود اور اس کے بعد کی قوموں کا، اور اللہ تو اپنے بندوں پر کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یعنی یہ تو خود بندے ہی ہیں جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے، اپنے تکبر اور اپنے کفر کی وجہ سے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر چیخ پکار کے دن کا، یعنی جس دن ہر طرف فریاد ہو رہی ہوگی، چیخ و پکار مچی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، جس دن تم پیٹھ موڑ کر بھاگو گے لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اس کی وجہ یہ کہ جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اور دیکھو اس سے پہلے تمہارے
पास यूसुफ आए थे वाज़ेह निशानियां लेकर, यानी तुम्हारे इसी मुल्क में मिस्र में पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह के नबी की हैसियत से आ चुके हैं ना तुम्हारे आबा अजदाद के पास। फिर क्या हुआ? उन्होंने इस मुल्क को तबाही से भी बचाया, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी कौम ने ना तो उनकी नसीहतें सुनी और ना ही उन्हें अल्लाह का नबी माना। तो इससे ये भी पता चलता है कि हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान बनी इसराइल में कोई और नबी नहीं आए। अगर आए होते तो वो जो मोमिन था वो उनका भी जिक्र करता। तो लेकिन तुम शकूक व शुबात में ही पड़े रहे उनकी तालीमात के बारे में जो वो तुम्हारे पास लेकर आए थे, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गए तो तुमने कहा अब उनके बाद अल्लाह किसी और को रसूल बनाकर नहीं भेजेगा। यानी उनकी ज़िंदगी में तो उन्हें अल्लाह का पैगम्बर नहीं माना, मगर फौत होने के बाद कहा कि ये थे पैगम्बर लेकिन अब और कोई नहीं आएगा, इन पर ही ख़त्म हो गया बस। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन हुआ मुसरिफ़ मुर्ताब, इसी तरह अल्लाह गुमराह कर देता है उन लोगों को जो हद से बढ़ने वाले और शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहने वाले होते हैं। जो लोग अल्लाह की आयत के बारे में झगड़ते हैं बग़ैर किसी सनद के जो उनके पास आई होती हैं। बड़ी बेजारी की बात है ये अल्लाह के नज़दीक भी और अहले ईमान के नज़दीक भी। इसी तरह अल्लाह मोहर लगा दिया करता है हर उस शख्स के दिल पर जो मुतकब्बिर होता है और सरकश होता है। यानी अल्लाह के इस फैसले के बाद फिर उन ऐसे लोगों को ईमान की दौलत नसीब नहीं होती। अब ये सारी बातें जब उन्होंने की तो सोचें क्या हाल हुआ होगा। ज़ाहिर है इन बातों का जवाब तो कोई भी नहीं था, ना फ़िरौन के पास ना उसके दरबारियों के पास। अब उसने क्या जवाब दिया? जब ये सारी बातें सुन के उस मर्द मोमिन को तो वो कोई जवाब दे नहीं सका, अपने वजीर से मुखातिब हुआ और कहा या हामानू, यानी हामान से कहा कि ए हामान, वजीर था फ़िरौन का, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनवाओ ताकि मैं पहुंच जाऊं रास्तों तक। असबाब समावाती फ़अत्तलिअ इला इलाही मूसा, यानी आसमानों के रास्तों तक। फिर मैं झांक कर देखूं मूसा के इलाह को। यानी एक तरह से खिसियाहट भी थी और मजाक बना रहे थे कि भाई मूसा जिस इलाह का जिक्र करता है कहता है वो ऊपर है ना, तो एक ऐसी बुलंद इमारत बनाओ, मैं चढ़कर खुद जाके देखना चाहता हूँ, और मेरा गुमान तो ये कि वो झूठा है। और इस तरह फ़िरौन के लिए इसका बुरा अमल भी मुज़य्यन कर दिया गया, यानी फ़िरौन की निगाहों में उसकी ये बदअमली भी खुशनुमा बना दी गई। वसुद्द अन सबीली वमा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी तबाब, और उसे रोक दिया गया सीधी राह से, और फ़िरौन की ये चाल नहीं थी मगर तबाह होने के लिए। यानी ये जो कुछ वो बातें कर रहा था ना इस तरह की, ये सब क्या थी? उसकी तबाही के लिए ये रास्ता उस रास्ते पे ही चल रहा था जो उसको तबाही की तरफ लेके जा रहा था। वक़ाल अल्लज़ी आमना या कौम इत्तबिऊनी अहदिकुम सबील रशाद, और कहा उस मोमिन ने कि ए मेरी कौम के लोगों तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा नेकी के रास्ते पे। यानी फ़िरौन की इस बात जो वो कह रहा था कि वो एक रास्ता आसमान की तरफ बना है, उसके जवाब में उसने कहा कि सबील रशाद अगर कोई है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो रास्ता क्या है, मैं तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ और फलाह कामयाबी के रास्ते की तरफ तुम्हें ले जाता हूँ। और फिर ये भी कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस चंद रोज़ा बरतने का सामान है और मुस्तकिल रहने की जगह तो आखिरत है। तो जिसने कोई बदी कमाई होगी तो उसे बदला मिलेगा उसी की मानद। वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिनुन, और जो कोई नेक अमल करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत लेकिन वो मोमिन हो, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब, तो वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और वहाँ उन्हें रिज़्क़ मिलेगा बग़ैर हिसाब के। और ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ नजात की तरफ और तुम मुझे दावत दे रहे हो आग की तरफ। यानी तुम अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की मनसूबा बंदी कर रहे हो और चाहते हो कि मैं भी इस गुनाह में तुम्हारे साथ शरीक होकर जहन्नुम का हकदार बन जाऊँ, जबकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए बेहतरी चाहता हूँ कि तुम सबको अपने साथ बुला रहा हूँ कि मेरा रास्ता अपनाओ और अल्लाह से तौबा करो और जहन्नुम से नजात पाकर जन्नत में चले जाओ। तुम मुझे दावत दे रहे हो इस बात की कि मैं अल्लाह का इनकार करूं और अल्लाह के साथ शरीक ठहराऊं इसके साथ जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुम्हें बुला रहा हूं उस ज़ात की तरफ जो ज़बरदस्त है बख्शिश करने वाली। यानी देखो ना तुम क्या कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितना मुखलिस हूँ और तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीज़ चाहता हूँ, और तुम मुझे बुराई की तरफ और जहन्नुम के अजाब की तरफ खींच रहे हो।
لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور بے شک جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہیں ان کے لیے کوئی دعوت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. یہ تو سب تمہارے اپنے گڑھے ہوئے معبود ہیں نا، خود ساختہ ہیں، نہ تو دنیا میں ان کی کوئی پہنچ اور رسائی اور نہ ہی آخرت میں انہیں کوئی اختیار ہے. اور یہ کہ ہم سب کو تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہوگا. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں. تو تم ان غریب یاد کرو گے یہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. یعنی اس کو اندازہ تھا کہ جو اکثریت ہے وہ جو ہے سرکشی اور حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں نا، یعنی ماننے کے بعد بھی جو دین کو نہ مانے، جو اللہ کے رسولوں کی پیغام کی حقیقت تک پہنچ جائے، ان کے دل مان لیں کہ ہاں یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی اپنی سرکشی اور اپنی ڈٹائی پہ اڑے رہیں. تو وہ ایسے ہی لوگ تھے نا. تو اس کے دل میں اس نے یہ بات کہی کہ مجھے یقین ہے کہ تم میری باتوں کو تو نہیں مانو گے، اس لیے کہ رسول کی بات تم نے نہیں مانی تو میری کیا مانو گے. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف اپنی ساری چالیں چل کر رہو گے، لیکن میری بھی یہ بات یاد رکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دو گے، اور اس وقت تمہیں میری باتیں یہ ضرور یاد آئیں گی جب تمہارا بھیانک انجام تمہارے سامنے آ کھڑا ہوگا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ بھی بہت اچھی دعا ہے مشکل وقت میں یا کسی ایسے وقت یا فیصلے کے وقت پہ نا، یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی برائیوں سے. تو یہاں پر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اس مرد مومن کے یا بندہ مومن جو تھا اس کے بارے میں یہاں پر ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اس نے، اس مرد مومن نے جو اس طرح سے کھڑے ہو کر تقریر کی اور جو باتیں کہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دربار میں ہی ایک عجیب سا ماحول ہو گیا اور لوگ دو رائے ہو گئے نا، مطلب ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن ایک طرح سے تھوڑا سا خوف بھی ہوا اور تھوڑی اس حقیقت کو دل مانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. تو ان کے قتل سے جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ جو ہے اس پہ سب کے سب ایگری نہیں ہو سکے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھا. اس آدمی کا کیا حال ہوا اور کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوا اس کے بارے میں تو کچھ قرآن میں نہیں ہے، اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے اس طرح کی بات جو کی تھی اور اس کو وہ اس سزا کے لیے، کسی بھی سزا کے لیے تیار بھی تھے، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو انہیں اندازہ تھا کہ شاید انہیں قتل نہیں کر دیا جائے گا اس گستاخی کے بعد، کہ اس طرح سے جیسے سورہ یاسین میں بھی تھا نا کہ اس نے کس طرح سے کیا تھا اور اس کے بعد اس کی قوم نے قتل کر دیا تھا اس کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو بھی بچا لیا ہو. لیکن یہاں پر مفسرین کی رائے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو بچا لیا اللہ نے ان کی بری چالوں سے، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب میں. آگ ہے وہ جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح شام. تو یہ دیکھیں، یہ دوسری قرآن مجید کی آیت ہے جس سے کہ عذاب قبر کے متعلق دلیل ملتی ہے. یعنی صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہاں ہیں سب؟ تو مر چکے ہیں نا. تو مرنے کے بعد جو قبر کا عذاب ہے یہ اسی کی بات ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں. یعنی ابھی تو جو ہے صبح شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے بعد شدید ترین عذاب میں قیامت کے دن جو ہے ان کا فیصلہ جب ہوگا تو ان کو اس میں ڈالا جائے گا. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر تو یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اور آگے ہم قرآن میں ہی پڑھیں گے تو عالم برزخ کی دو کیفیات جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، علین اور سجین. اور اس عالم میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ مفسرین کا خیال ہے کہ نیم شعوری، یعنی ہوش میں بھی ہوگا اور محسوس بھی کر رہا ہوگا لیکن پوری طرح سے نہیں ہوگا شعور اس کو. اور وہاں پر جو ہے اگر جو علین میں ہوں گے خوش قسمت تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہا ہوگا، اور جو سجین میں ہوں گے تو جہنم کی کھڑکی کھلی ہوگی جس سے آگ کی لپٹ آ رہی ہوگی. اور جب وہ آگ
میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، یعنی جن لوگوں نے تکبر کیا تھا نا، تو کمزور لوگ جو تھے، جو ان کی پیروی کر رہے تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے اور بڑا متکبر تھے، وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے عذاب کا کوئی حصہ کم کروا سکتے ہو؟ یعنی دنیا میں تو ہر جگہ تم کہتے تھے نا تمہارا حکم چلتا ہے، اور اسی لیے ہم تمہارے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے، تو اگر یہاں پر بھی تمہارا کچھ اختیار ہے تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی کروا دو، ہم تو تمہاری پیروی کر کے ہی یہاں تک پہنچے نا۔ اب وہ جو جنہوں نے تکبر کیا تھا، جو بڑے بنتے تھے دنیا میں، وہ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، ہم تو خود سبھی اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہماری اب ہم اس وقت تو ہمارا معاملہ بھی تمہارے ساتھ تمہارے جیسا ہی ہے، اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اب آخری فیصلہ ہو چکا ہے، اور تم سب چاہے ہم ہو یا تم ہو، سب کے سب کیونکہ مجرم ہیں، اس لیے عذاب کے مستحق ہیں، ہم کسی کو بچا سکتے ہیں اور نہ عذاب کو کم کر سکتے ہیں۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، جہنم کے داروغہ یا جو جہنم کے جو فرشتے ہوں گے، خزانتی سے مطلب ہے جو انچارج یا دروغہ ہوں گے، کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بس ایک دن ہی عذاب میں تخفیف کر دیں، نہیں زیادہ نہیں تو ایک دن کی مہلت ہمیں مل جائے، ایک دن ہی ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے۔ جواب میں وہ وہی بات کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے واضح نشانیوں اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ قالوا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے تو اب تم خود ہی پکارو اور یا خود ہی دعا کرو، اور لیکن کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی، یعنی ان کی دعاؤں کا اب نہ کوئی اثر ہوگا نہ کوئی سننے والا ہوگا۔ تو وہ دعائیں جو ہیں سب رائے گاہ اور رد ہوں گی، دعا تو بہت کریں گے، بہت پچھتائیں گے، لیکن اب نہ کوئی دعا سننے والا ہے اور نہ ان دعاؤں کا کوئی اثر ہونے والا ہے۔ اس کی یہ جو ہے نا، اس کی یہ بھی بڑی تفصیل طلب آیت ہے، لیکن انشاءاللہ کریں گے ہم اس کو بعد میں۔ تو دعا کے بھی لیے بھی کیا خصوصیت ہونی چاہیے ایک انسان کے پاس، اور کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کیا شرط ہے دعا کی قبولیت کی، تو وہ انشاءاللہ کریں گے ہم بعد میں۔ سب سے ایک امپورٹنٹ بات ہاں ضرور میں بتا دوں کہ حلال رزق، حلال اور حلال جو کام ہے وہ کرنے والے لوگ اور برائیوں سے بچنے والے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لقمہ حرام جو ہے نا، وہ کھانے والا چاہے جتنی بھی دعائیں کرے، چاہے جتنے بھی حج اور عمرے کرے، تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو باقی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے اس کی۔ ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، وہ دن جس دن کے ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، وَهُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور جو ہدایت اور یاد دہانی تھی عقل والوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللہ حق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصور کی معافی چاہیں، یعنی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کسی درجے میں، کسی معاملے میں، تو اللہ سے استغفار کیجئے۔ اور وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ آپ کے ذریعے ہم سب کے لیے یہ اللہ کا میسج ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، شام کو بھی اور صبح بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیت میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں کچھ مگر تکبر جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے دل میں صرف بڑائی کی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق یقیناً زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ جو بدکار ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم ہے جو کہ تم سبق حاصل کرتے ہو یا نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور دیکھو یقیناً قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں بار بار تم مجھ سے دعا مانگو، میرے بندوں مجھ سے مانگو، تو ہم مانگنے میں کیوں کمی کریں، کیوں کوتاہی کریں؟ اور دیکھیں خاص طور سے تہجد کے وقت کا ہے نا کہ رات کے پچھلے پہر جب اللہ تعالیٰ صدا دیتے ہیں، اور دیکھیں نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ایک ندا ہوتی ہے، یعنی ایک آواز دی جاتی ہے بندوں کو، اللہ کی طرف سے یہ ندا جو ہے دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار سنوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ روزانہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں کسی شب معراج اور شب برات کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے، یہ صدا دی جاتی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو وہ خوش قسمت ہیں جو تہجد کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اس وقت دعائیں فوراً جاری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ میرے سامنے پیش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پہ اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔ یہاں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، تو یہ دیکھیں اوپر دعا کا ذکر ہے اور نیچے عبادت، یعنی عبادت سے تکبر کیا، یعنی مانگنے سے تکبر۔ اللہ کی عبادت سے تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ ہم سب تو اللہ کے آگے فقیر ہیں نا، اس کے بندے ہیں، حقیر ہیں ہم، تو ہمیں تو رونا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے۔ تو تکبر کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ فرمانے جو نہیں مانگتے اور جو نہیں عبادت کرتے وہ سب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے، یعنی وہ تو تکبر دنیا میں جو کر رہے ہیں نا وہ وہاں پر ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے۔ یقیناً اللہ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہوا فانا توفکون، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے پھرائے گئے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورت بنائی اور کیا ہی تمہاری عمدہ صورتیں بنائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق پہنچایا پاکیزہ چیزوں سے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ ہے اللہ تمہارا رب، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ زندہ ہے، قائم ہے، زندہ ہے ہمیشہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حیو سے مطلب یہ ہے کہ ایک وہی ذات ہے جو خود زندہ ہے اور اس کی حیات جو ہے وہ اس کی ذاتی ہے، باقی جہاں کہیں زندگی یا حیات نظر آ رہی ہے جس شکل میں بھی ہے اللہ کی ہی عطا کرتا ہے، ذاتی کسی کی بھی نہیں ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اتنی جی رہے ہیں، لیکن اللہ کی حیات اس کی ذاتی ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اسی کو پکارو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس آ چکی ہیں واضح تعلیمات میرے رب کی طرف سے، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کروں تم تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر وہ تمہیں نکال لیتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، پھر تمہیں پروان چڑھاتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، پھر تمہیں مزید عمر دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے پورا انسانی زندگی کا سائیکل بتا دیا ہے کہ کس طرح سے بچہ، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا۔ عام طور سے انسان اسی کا لائف سائیکل اسی پہ چلتا ہے نا
لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ، اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں اس سے پہلے ہی فوت کر دیا جاتا ہے. یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑھاپے کی عمر تک نہیں پہنچتے، کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں، اور بعض کو مہلت دے دیتا ہے تاکہ تم ایک وقت معین کو پہنچ جاؤ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو ہر شخص کی موت کا وقت اللہ کے یہاں مقرر اور طے شدہ ہے. وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، چنانچہ اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. بس صرف کن کہنا ہوتا ہے اسے. کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ اَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی کچھ ہی ٹائم کی بات ہے، کچھ ہی وقت کی بات ہے، اصل حقیقت ان پہ ظاہر ہو جائے گی جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے. اس حالت میں انہیں گھسیٹا جائے گا. فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے پانی میں پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا. پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے اللہ کے سوا. وہ کہیں گے سب گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم انہیں نہیں پکار رہے تھے اس سے پہلے کسی بھی چیز کو. وہ کہیں گے وہ تو سب کھو گئے، گم ہو گئے ہم سے، اور ہمیں آج اندازہ ہوا کہ وہ تو کچھ تھے ہی نہیں، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا جن کو ہم پکارتے تھے آج سے پہلے. اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو. اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم اکڑا بھی کرتے تھے. یعنی اپنے مال پر، دنیا میں جو مال اور متاع تمہیں دی گئی تھی اس پہ خام خواہ تم اکڑ دکھاتے تھے، حالانکہ سارا وہ مال اور متاع ہمارا ہی عطا کیا ہوا تھا جس پر اترانے اور فخر جتلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. بس تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا دین ضرور غالب ہوگا. اور تو اگر ہم آپ کو دکھا دیں اس میں سے کچھ جس کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں. یعنی یہ بھی بات کئی دفعہ قرآن میں آ چکی ہے کہ جس عذاب کے بارے میں انہیں خبردار کیا جا رہا ہے وہ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ برا وقت ان پر اس وقت آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ عذاب تو اللہ بھیج رہا ہے نا، تو اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ چاہے ان کی پکڑ کر لے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے کہ ان کو فوراً پکڑ لیا جائے، فوراً عذاب دے دیا جائے. وہ آئیں گے تو ہمارے ہی پاس، اللہ ہی کے پاس جائیں گے، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے. یعنی ان رسولوں میں سے بعض کے حالات آپ کو سنا دیے گئے اور بعض کے نہیں سنائے. اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے کر آتا مگر اللہ کے اذن سے. یعنی کبھی بھی کسی رسول نے اپنی مرضی، اپنی کوشش سے اپنے خوف کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ، اور اس وقت خسارے میں پڑ گئے جھٹلانے والے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، چوپائے بنائے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض کا گوشت بھی کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ ان پر سوار ہو کر تم اپنی وہ ضرورتیں پوری کرو جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے. اور وہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے، تو تم اللہ کی کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واثارا فی الارض، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں اور زیادہ شدید تھے. یہ سم اپ کر رہے ہیں، سورت ختم ہو رہی تو ان باتوں کو جو ایک دفعہ پھر سے دہرا کے ان کا یعنی ایک طرح سے سمجھے خلاصہ. زیادہ تھے طاقت میں بھی اور زمین میں نشان یا آثار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آیا وہ سب کچھ جو وہ کماتے رہے. یعنی ان کے ساری کارنامے، ساری کمائی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی.
فلما جاءتهم رسولهم بالبينات، جب آگے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے، تو وہ اتراتے رہے اس پر اسی پر جو بھی علم ان کے پاس تھا، اور گھیرے میں لے لیا انہیں اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی وہ اپنے عقائد، جو آباء و اجداد کے عقائد اور توہمات تھے، انہی پر جمے رہے اور انہی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے، اور انہوں نے اس حق کا بھی مذاق اڑایا جو ان کے رسولوں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، اور اللہ کا بھی انکار کیا، اور عذاب کی وعید انہیں جس سے انہیں خبردار کیا جاتا تھا اس کا بھی مذاق اڑایا. تو بالآخر انہیں اپنے ان تمام کرتوتوں کی سزا مل گئی. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تب انہوں نے کہا ہم ایمان لیا اللہ واحد پر، یعنی اب ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم نے انکار کیا ان معبودوں کا جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے تھے. تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یعنی اب جب عذاب دیکھ لیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب اس وقت ایمان لانا یا توبہ کرنا کچھ بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، یہ اللہ کا وہ دستور ہے، وہ سنت اللہ کی جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے. یعنی کافروں کے خسارے کا فیصلہ بھی اسی دستور کے تحت ہو جاتا ہے، یعنی ان کے نافرمانی اور ان کے شرک اور تکبر کی وجہ سے. سورہ حامیم سجدہ. حامیم، یہ حامیم جو ہے نا، یہ بھی صورتوں کا ایک یعنی سمجھیے گروپ ہے جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا اتارے جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ ایک سمندر کی مانند ہے جو تھاٹے مارتا ہوا سمندر، اس میں اس رحمت میں ایک دوام بھی ہے اور تسلسل بھی ہے، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا بھی ہے اور مستقل اسی طرح سے اس میں یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت جو ہے وہ مستقل مسلسل ملتی رہتی ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، یعنی قرآن میں ہر چیز اور ہر موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. قرآن عربی لقوم یعلمون، اس قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں یا جو علم رکھنا چاہیں. بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والی اور آگاہ کرنے والی. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان کی اکثریت نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. مشرکین مکہ جو تھے نا، بڑے ہی تکلیف تھا ان کا رویہ تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے اور ایسی انداز میں باتیں کرتے تھے جو ادب و احترام کے دائرے میں بھی نہیں آتی تھی. یعنی آپ ان کو سے جتنی نرمی سے اور جتنے تمیز سے بات کر رہے ہوتے تھے، اس کے جواب میں ان کو بھی ویسے ہی، چلو مانے یا نہ مانے لیکن ادب و احترام سے تو بات کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنی بدتمیزی سے بات کرتے تھے، آپ کو خاص طور سے تنگ کرنے کے لیے گستاخانہ اور استہزائیہ انداز میں بات کرتے تھے. مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ان باتوں کو دہراتے رہتے تھے کہ آپ جس قدر چاہے اپنے آپ کو ہلکان کر لیں، جتنی کوششیں کر لیں، آپ کی یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتر کر اپنا اثر نہیں دکھا سکتی. آپ کی ان باتوں کو تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی باتیں سننے کے لیے حوالے سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں. اس لیے بہتر ہوگا آپ خوامخواہ ہمیں یہ کوشش نہ کریں اور ہمیں تنگ نہ کریں. ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے. آپ اپنا کام کریں تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. یہ یعنی ان کا چیلنج تھا کہ آپ جو کچھ کر سکتے کر لیں، جتنا زور لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، ہم تو آپ کی اس دعوت پہ نہ خود ایمان لائیں گے اور نہ اس کو چلنے دیں گے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا. یعنی ان کی اتنی گستاخی کا جواب کتنی نرمی سے اور کتنے اچھے انداز میں دیا کہ میں تو تمہارے سامنے نہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، نہ کوئی میں فرشتہ ہوں، میں تو بس ایک انسان ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میری طرف وحی کی جا رہی ہے تاکہ میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور بڑی تباہی اور بربادی، ہلاکت ہے یعنی مشرکین کے لیے. ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، اور جہنم کے گڑھے کو بھی کہتے ہیں ویل.
الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، ممنون، جاری رہنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ کفر کر رہے ہو اس ہستی کا، اس ذات کا جس نے زمین کو بنایا ہے 2 دنوں میں۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، جو 6 دن میں زمین بنائی اور پھر 7ویں دن اللہ اپنے عرش میں متمکن ہوا، اس کی تھوڑی سی یہاں پر ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ 2 دن میں اللہ نے زمین کو بنایا، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو، وہ ہے تمام جہانوں کا رب۔ یعنی تم کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ اس اللہ کا جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے 2 دن میں زمین کو بنا دیا تھا۔ اور پھر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اس نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تھا اس کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ زمین ہل رہی تھی، بیلنس نہیں تھی، تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے کہ زمین کو قرار آ گیا۔ اور پھر اس میں اللہ نے برکتیں پیدا کی، اندازے مقرر کیے اس کی غذاؤں کے 4 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، پھر مزید 2 دنوں میں اس کے اوپر پہاڑ جما دیے، اور زمین کی مٹی کو روئی دی، یعنی اس چیز کے قابل بنایا کہ اس میں کچھ نباتات اگیں، یا زمین سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگیں، زمین رہنے کے قابل ہو، زندگی کا آغاز ہو۔ یعنی زمین تو آگ کے گولے کی طرح تھی نا، پھر یہ ٹھنڈی ہوئی، پھر اس کی مٹی جو تھی اس میں بھی ظاہر ہے اس وقت تک تو کوئی ایسا آرگینک کوئی کمپاؤنڈ موجود نہیں تھا نا، زمین کی مٹی پہلے شروع میں تو کوئی زندگی کے آثار اس میں نہیں تھے، پھر اللہ کے حکم سے اس میں وہ صلاحیت اور اہلیت پیدا ہوئی کہ یہ زندگی کا گہوارہ بن سکے۔ تو یہ سارا کام جو ہے 4 دنوں میں مکمل ہوا، اور یہ متشابہات آیات میں سے ہیں، اس لیے ہم اتنی ہی بات اس کے بارے میں کر سکتے ہیں جتنی یہاں بتائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ ان 4 دنوں کی حقیقت اور تفصیل کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ تمام سائلین کے لیے برابر، یعنی زمین کی مختلف جو اس کی صلاحیتیں اور پیداوار اور غذائی ذخائر ہیں، ان پر سب کا حق برابر ہے جنہیں ان کی ضرورت ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی خاص حصہ نہیں رکھا گیا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ابھی وہ ایک دھواں سا تھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آسمان ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، اور ابھی 7 آسمانوں کی الگ الگ صورتیں وجود میں نہیں آئی تھیں۔ تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں چلے آؤ، خوشی سے یا جبر سے۔ وقال لها وللارض ائتیا طوعا وكرها، یعنی طوعا خوشی سے، یا کرہن مجبوری سے، جبر سے۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں، آ گئے ہیں فرما برداروں کی طرح۔ پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دی 2 دنوں میں، یعنی یہ ہو گئے 6 دن، 4 دن زمین اور پھر 2 دن میں آسمانوں کی تخلیق۔ اور اس کے بارے میں بھی اتنی زیادہ تفصیل جو ہے ابھی انسان کے پاس نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ 7 آسمان بنے، اور نہ پہنچے اور نہ اس کے بارے میں کوئی معلومات۔ پھر اس نے وہی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم، یعنی 7 آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان پہ اس سے متعلق تفصیلی احکامات بھیج دیے گئے۔ اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا، ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور اس کی خوب حفاظت کی۔ چراغوں سے مراد کیا ہے؟ ستارے جو ہیں وہ آسمان پہ اگر دیکھیں تو آسمان کے لیے باعث زینت بھی ہیں، اور شیاطین ان کی سرگرمیوں کے خلاف حفاظتی چوکیوں کا کام بھی دے رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ہستی کا، اس ذات کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور تمام علم رکھنے والا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود کی کڑک تھی۔ یعنی میں تو تم لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے ایسے ہی کوئی عذاب تم پر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اذ جاءتهم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، یعنی عرب کی قوم میں بھی اور اس کے علاوہ بھی مختلف قوموں کی طرف جو پیدر پہ پیغمبر آئے ان کا ذکر ہے، ان کا قرآن میں بھی بہت تکرار سے ذکر آیا نا، بار بار آئے۔ اور کیوں اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ جواب میں ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا،
یعنی ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم آپ کو کیوں ہم اللہ کا رسول مانگیں؟ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا نا. بس جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے اللہ کا پیغام. آج کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا، بالکل ناحق. وقالوا من اشد منا قوة، اور انہوں نے کہا کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت میں، یعنی بہت طاقتور اور بہت تن و توش والے، لمبے تڑنگے، بہت طاقت والے تھے نا. تو انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر کون ہے قوت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یرون اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بڑھ کر ہے قوت میں. یعنی دنیا میں اگر کوئی اور ان کو نظر نہیں آ رہا اپنے مقابل، تو کیا انہیں اللہ کی طاقت بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ کتنی طاقتور ہستی ہے جس نے انہیں خود، ان کو بھی تو کسی نے پیدا، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا. تو وہ ذات کتنی بڑی اور کتنی عظیم اور بلند و بالا اور طاقت والی ہوگی کہ جس نے اتنی طاقتور مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ ہماری آیت کا انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زور کی ہوا نحوست کے دنوں میں، یعنی انتہائی تیز اور شدید ہوا کا یہ جھکڑ ان لوگوں پر 7 راتوں اور 8 دن تک مستقل چلتا رہا، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا اس دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اب جو قوم سمود تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی، یعنی ان کی طرف ہم نے اپنا رسول بھی بھیجا اور اونٹنی کی صورت میں انہیں واضح معجزہ بھی دکھایا، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ہی پسند کیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی تھی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی. اور جس دن اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی. میں نے بتایا نا، گناہوں کے حساب سے، نیتوں کے حساب سے گروہ بندی ہوگی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے اپنے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں اس بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہتے تھے. اور کسی کی گواہی، یعنی کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کس کے سامنے نیکی کی، کس کے سامنے کسی سے چھپ کر جو ہے وہ گناہ کا کام کیا، رات کی تاریکی میں کیا، کسی کو نہیں پتا. تو اپنا جسم تو کہیں نہیں جاتا نا، مطلب اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ تو موجود ہی رہے نا، تو وہ گواہی دینا شروع کر دیں گے اس انسان کے خلاف جو بھی دنیا میں وہ کرتا رہا ہے. اور وہ کہیں گے اپنی خالوں سے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، یعنی جب وہ گواہی دیں گی تو وہ کہیں گے بھائی تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، تو وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے. یعنی اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا کر رکھی ہے، دنیا میں تو نہیں بول رہے لیکن اس دن بولیں گے، گواہی دیں گے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. اور تم پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہ، تم اس چیز کی پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں، تمہاری اپنی کان. یعنی انسان دنیا میں لوگوں سے تو چھپتا ہے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے، کوئی جرم کرتے ہوئے لوگوں سے چھپتا ہے، لیکن اپنے جسم سے اور اپنے جسم کی اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتا نا. کیسے چھپ سکتا ہے؟ بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو. وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور تمہارا یہی وہ گمان، یہی وہ ظن تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا جس نے تمہیں غارت کیا ہے. یعنی یہی تمہاری سوچ جو تھی نا تمہاری بربادی کا ذریعہ بنی ہے. تو اسی حوالے سے اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہماری ایک ایک حرکت دیکھتا اور جانتا ہے، لیکن اپنے اس ایمان پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا ہمارے دل کو یہ یقین ہے کہ واقعی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
کوئی غلط کام کرتے ہوئے اس حقیقت کو کبھی ذہن میں رکھتے ہیں؟ کبھی ذہن میں آتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر آتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں پس ان کا ٹھکانہ آ گیا، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور اگر وہ معافی مانگیں تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر دنیا میں معافی مانگ لیتے تو پھر اللہ پاک نے بہت سارے موقع دیے تھے، کئی دفعہ ایسا اللہ پاک نے موقع دیا تھا کہ یہ معافی مانگ لیتے، اور معافی مانگتے تو اپنی ساہ کرتے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا۔ لیکن اب قیامت کے دن اب وہ معافی مانگتے رہیں، لیکن قیامت کے دن بھی اور عالم برزخ میں بھی، کہ اب ان کے جو ہے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معافی نہیں مل سکتی۔ اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے انہیں مزین کر کے دکھلائی ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی۔ یعنی جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اسی طرح ہر انسان کے ساتھ شیاطین جن بھی لگا دیے گئے، اب جو کہ ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں چیزوں کو، یعنی خوشنما کر کے دکھاتے ہیں، ان برے اور غلط کام جو ہے نا ان کو بھی خوشنما کر کے دکھاتے ہیں، اور ان پر سچ ثابت ہوئی اللہ کے عذاب کی بات، اور وہ شامل ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی تھی۔ یعنی ان پر بھی بالآخر وہی بات پوری ہو کر رہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گناہوں پر پوری ہوئی تھی جو ان سے پہلے تھی، یعنی وہ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران میں شور مچایا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ظاہر ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے نا، تو اب وہ جو وہاں کے کفار تھے نا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ مشورہ دینے شروع کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کریں تو تم لوگ سنا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں پر بھی اس کا اثر ہو جائے اور اس کی وجہ سے تم اپنے آبائی دین سے تمہارا دل خراب ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ جب بھی وہ تمہیں قرآن سنانے کی کوشش کریں تم شور مچانا شروع کر دیا کرو تاکہ اس کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے۔ اب کیا ہوتا کیا تھا کہ یہ تو سختی سے ڈٹائی سے اپنی بات کو منوا لیتے تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اور لوگ بھی آ کے سننے لگتے تھے، یعنی یہ تو ڈھیٹ تھے، ان کے اوپر تو اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کو یہ دیکھتے تھے ظاہر ہے اللہ کا کلام تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں سمجھاتے اور بتاتے ہوں گے کہ لوگوں کے دل پہ اثر ہونے لگتا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو یہ سکھایا، یہ ٹرین کیا کہ دیکھو جب قرآن سنائے جائیں تو تم سنا مت، تم لوگ سنا ہی نہ کرو، یعنی سننے سے ہی تو دل تمہارے اس طرف مائل ہوتے ہیں نا، تم سنا ہی نہ کرو تاکہ تمہارے دل اس طرف مائل نہ ہو، اور بلکہ اور لوگوں کو بھی جو دوسرے اور بھی مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے نا، اور اپنے وہاں کے مطلب جو اور مکے کے رہنے والے لوگ تھے وہ بھی جب آتے تھے وہ سننا چاہتے تھے، اگر کہ سب کو یہ انکار کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن سب کے دل میں ایک یہ بات تو تھی نا کہ ہم سنیں کیا ہے یہ کلام، کیا سنا رہے ہیں۔ تو وہ جو آ کے سنتے تھے جن کے دل میں اللہ نے ہدایت کی رمق بھی رکھی تھی تو وہ فوراً ایمان لے آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اتنا شور مچاؤ کہ اللہ کا یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچے ہی نہ، کیونکہ یہ پیغام تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے، تو اتنا شور مچاؤ کہ کسی کو سنائی نہ دے، کان پڑی آواز نہ سنائی دے، تاکہ تم غالب رہو۔ یعنی اگر تم اپنی سرداری برقرار رکھنا چاہتے ہو نا تو پھر تم یہ سارے کام کرو کہ لوگوں کو سننے ہی نہ دو، تو ہم لازماً مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا۔ یعنی یہ سخت، بہت سخت اللہ کی طرف سے سزا کی بات کی گئی ہے ڈائریکٹلی، کہ یہ میرا کلام ہے اور میرے کلام کو جھٹلانے والے اور میرے بندوں تک اس کو روکنے کی کوششیں کرنے والے انہیں سخت سزا اس چیز کی، اس بات کی ملے گی، اور ہم انہیں سزا دیں گے ان کے بدترین اعمال کے حساب سے۔ یعنی وہاں پر نیکی کرنے والے محسنین اور متقین اور اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے کیا انعام تھا کہ ان کے بہترین جو ان کی نیکی ہوگی یا جو عمل ہوگا اس کے حساب سے باقی عمل کا ریٹ لگایا جائے گا، اور یہاں پر ان کی اس کفر، اور یعنی خود تو کفر کر ہی رہے نا، اللہ کے راستے سے دور ہیں، اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو روک رہے ہیں، اور روکنے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنائیں تو شور مچاؤ، کتنی غلط بات ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے نا، بجائے اس کے کہ آپ نہ سنیں. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز تمہارے کانوں میں نہ جائے تو تم لوگ شور مچاؤ. اتنا بڑا یہ جرم ہے. ایمان نہ لانا ایک تو ہے ہی جرم، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جرم یہ ہے کہ خود بھی نہیں لاتے اور لوگوں کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، اور وہ بھی اس بےہودہ طریقے سے کہ شور مچاؤ. تو ان کے اس کی سزا یہ ہے کہ ان کا جو بدترین عمل ہوگا نا، اس کے حساب سے ان کے باقی اعمال کی جو ہے وہ ریٹ لگایا جائے گا. یعنی ان کو ان کے بدترین عمل کی حساب سے باقی کے سارے عمل جو ہیں ان کا دیا جائے گا. یعنی ان کی سزا معین کرتے ہوئے ان کے سب سے برے عمل کو بطور معیار مد نظر رکھا جائے گا. یعنی سزا جو دی جائے گی نا، سب سے برے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دی جائے گی. بے شک اس کے علاوہ انہوں نے اتنے بڑے نہ بھی کیے ہوں گناہ، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، اس کو سامنے رکھ کے باقی گناہوں کا ریٹ لگایا جائے گا. یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا. یعنی کیا ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ؟ آگ. یہ کیونکہ قرآن کے دشمن ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ اللہ کے دشمن ہے. تو ان کی سزا جہنم کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کر رہے تھے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین ضلانا من الجن والانس، اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ ہے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یعنی وہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیں گے کہ وہ اب آج کس حال میں. یعنی ہمیں تو کہتے تھے نا کہ قرآن سننے سے روکتے تھے اور ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے تھے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورغلایا تھا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر وہ ہمیں نظر آ جائیں تو ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے. یعنی ان کا غم و غصہ اپنی جگہ ہوگا نا کہ ہمیں تو سننے ہی نہیں دیا تھا، تو اگر آج مل جائیں تو ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ایسے روندیں کہ وہ ہو جائیں گے اسفلین میں سے، نچلے درجے میں، سب سے نیچے ہو جائیں گے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے. یعنی اللہ پر ایمان لانا تو آسان ہے، کلمہ پڑھ کے مومن ہو جانا آسان ہے، لیکن پھر اس پر جمے رہنا آسان نہیں ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کو اللہ پر پوری طرح توکل ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور اپنے کسی حالت کے بارے میں اس کی زبان پر نہ تو کوئی شکوہ شکایت آئے اور نہ ہی اللہ کے کسی فیصلے پر اس کے دل میں ملال پیدا ہو. ہر حکم پر اللہ کے اس کا سر جھک جائے بغیر کسی حیل و حجت، بغیر کسی سوال کی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے. تو اب دیکھیں ان کے لیے کیا ہے. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ تم لوگ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی فرشتوں کا یہ نزول کب ہوتا ہے؟ ایک تو موت کے وقت ہوتا ہے، اس وقت ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں، غمگین نہیں ہو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تم تو جنت میں جانے والے ہو تو تم خوش ہو، تمہیں کوئی غم اور رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تمہارے رفیق دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی فرشتے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کہ ایمان لانے کے بعد استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے ہر کام ان کا ہوتا ہے، یہی کوشش ان کی ہوتی ہے. تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی ہمت بندھاتے ہیں. بے شک انہیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کے دلوں کو تقویت اور حوصلہ جو ہے وہ ان سے ملتا ہے. اور تمہارے لیے اس جنت میں بھی وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ اب یہاں جنت میں جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ وہاں پہ تمہیں حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ انسان کی کیا خواہشات ہیں، اسے کیا چاہیے، تو وہ سب کچھ اللہ پاک وہاں فراہم کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے. یعنی ایک تو اللہ کی طرف سے سب کچھ تمہیں میسر ہوگا، اور کیا کیا ہوگا اس کا دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ جنت میں کیا انتظامات ہوں گے اور کیا کیا انعامات ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چوائس دی جا رہی ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اگر تمہارا کچھ اور بھی دل چاہے، تم کچھ اور بھی مانگنا چاہو، تو وہ بھی سب کچھ تمہیں دیا جائے گا جو تم مانگو گے. نزلا من غفور رحیم، اور یہ تو نزولن ہے، یعنی یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے اس ہستی کی طرف، اس ذات کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. یعنی ابھی یہ جنت کے انعامات اور جنت کی نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو صرف جب فوری طور پہ
داخل ہوں گے جنت میں، اور وہاں پر جو ابتدائی طور پہ ہوتا ہے نا کہ جیسے مہمان آتے ہیں تو آپ سیدھا کھانے کی میز پہ لے جا کے تو نہیں بٹھا دیتے نا، پہلے کوئی شربت، کوئی ٹھنڈا، کوئی لا کے رکھا جاتا ہے، تھوڑے بیٹھتے ہیں، تھوڑا بات چیت کرتے ہیں، پھر آپ کھانا لگانا شروع کرتے ہیں نا. تو اسی طرح یہ والے جو انعامات ہیں نا، یہ تو پہلی جو مہمان نوازی ہوگی اس کے مطابق آپ انسانوں کو اسی وقت دے دیا جائے گا، مومنین کو. پھر اس کے بعد ان کو یہ جو کچھ ہے وہاں جنت میں، اس کا انسان کو نہ گمان ہے، نہ وہ کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو کچھ پتا ہے، نہ اس لیے کہ ان نعمتوں کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے ان نعمتوں کو، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا گمان گزرا ہے. تو کیسا وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چھپا کے انعامات جو ہے نا اس جنت کی شکل میں رکھے ہیں مومنین کے لیے، جو صرف جب وہاں وہ پہنچیں گے تب ان نعمتوں کو ظاہر کیا جائے گا جو کچھ انہیں وہاں ملنے والی ہے. اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف، یعنی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہے، اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ بہتر اور کون سا شخص ہوگا، اور اللہ کی طرف بلائے جانے والی بات سے بہتر کیا بات ہوگی. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی وہ مومن ہو اور پھر نیک عمل بھی کرنے والا ہو. اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہے احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے. یعنی اگر کوئی آپ کا دل دکھا رہا ہے، آپ کو تکلیف دہ باتیں کہہ رہا ہے، پھر بھی آپ انہیں دعائیں دیں. اگر کوئی آپ کو پتھر مار رہا ہے تو جواب میں آپ پتھر نہ ماریں. اگر آپ کا بہت ہی دل دکھایا اور چوٹ لگ گئی ہے تو لے سکتے ہیں آپ بدلہ، مگر کوشش کریں کہ کم لیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا سخت دل انسان بھی نرم پڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تو ان کے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن یہ پھر بھی اسی طرح نرمی سے اور اسی طرح محبت سے مجھ سے مل رہے ہیں، اور اسی طرح سے نظر انداز کرتے ہیں، کوئی کبھی مجھے جتاتے بھی نہیں. تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا گرم جوش دوست بن جائے گا. یعنی اب اس کی اللہ کی کیا رحمت ہوگی اس انسان پہ جو کہ اچھا سلوک کرے گا برے کے باوجود. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ عرصے کی بات ہے کہ وہی شخص جو تمہارے درمیان جس کی وجہ سے دشمنی ہوئی ہے وہ تمہارا بہت اچھا دوست بن جائے گا. انسان اگر انسان ہی ہے نا، جب مستقل کوئی آپ کو اس کی مخالفت کرتا رہے اور آپ اس کی بھلائی کی کوشش کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا ضرور کہ اس کے دل میں نرمی آپ کے لیے آ جائے گی. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیا جاتا مگر انہی کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مقام صبر سے ہی حاصل ہے نا. صبر جس میں نہیں ہوگا تو پہلے اس پہ ہی جھنجلا جائے گا، غصہ کرنے لگے گا، چھوڑ دے گا اس انسان کو. تو صابر اس مقام تک صرف اللہ پاک فرما رہے ہیں صابرین ہی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے یا کوئی اس کی طرف سے کوئی وسوسہ یا کوئی اس طرح سے یعنی دل میں وہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. یعنی کسی سے برا سلوک کرتے ہوئے یا کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے اگر یعنی اس کے کہنے پہ، یعنی کوئی کسی کے ناروا سلوک، برے سلوک پر یا اس کی گالیاں دینے، بدتمیزی کرنے پہ، اعتراض کرنے پہ اگر غصہ آ رہا ہے نا تو فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور شیطان تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. تو فوراً ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آیت الکرسی پڑھو یا قرآن کی کوئی اور سورت آیت پڑھو اور تھوڑی دیر تک پڑھتے ہی رہو تاکہ تم شیطان کے وار سے بچ سکو. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس کے نشانیوں میں سے ہیں رات دن سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو. یعنی سورج چاند کی بھی پوجا کرتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سورج اور چاند. ان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اور یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ان کو کس طرح سے تم پوج رہے ہو، کیسے ان کی عبادت کر رہے ہو؟
سورج کو اور چاند کو سجدہ مت کرو، اللہ کو کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی عبادت کرتے ہو۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ استکبار کریں تو پرواہ نہیں، وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ آیت سجدہ ہے تو سجدہ کر لیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے اگر یہ لوگ تکبر کی بنا پر مجھے سجدہ کرنے کو تیار نہیں تو مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے سجدوں ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبادتوں کے لیے، سجدوں کے لیے، رکوع کے لیے کروڑوں اربوں نہ جانے کتنے فرشتے ہیں۔ بہت سے ہیں جو رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بہت سے ہیں جو سجدے میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے اللہ کے مجلس و محفلوں میں کھڑے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، نہ جانے کب سے کر رہے ہیں، ہمیشہ تک کرتے رہیں گے اسی طرح سے۔ تو اللہ کو اتنی عبادت گزار مخلوق کے بعد جو اللہ کی اتنی عبادت کر رہی ہے اور اتنے ان کے سجدے اور رکوع اور سب چیزیں جو وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں اور سجدوں کی کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس سے ہے؟ ہمیں ہے۔ ہم اگر اچھی نماز پڑھیں گے، ہم اگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، ہم اگر ایک ایک اس کے جو ارکان ہیں ان کو اچھے سے دھیان سے بیٹھنا کس طرح ہے، رکوع میں کس طرح جانا ہے، پھر کس طرح اٹھنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ سکون سے اچھی نماز پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ملنے والا ہے؟ ہمیں ہی ملے گا نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ سونی پڑی ہوئی ہے، یعنی زمین کی وہ کیفیت جبکہ وہ بنجر اور ویران ہوتی ہے، اس پر کسی سبزے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھر آتی ہے۔ ابھر کیسے آتی ہے؟ یعنی پودے پھول سب نکلنا شروع ہوتے ہیں نا تو اونچائی پیدا ہو جاتی ہے نا زمین میں، بارش کے برستے ہی زمین سے طرح طرح کے نباتات اگنے لگتے ہیں۔ ان الذی احیا لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کیا وہ شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہوگا یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ دونوں میں سے کون بہتر ہوگا؟ تم کیے جاؤ جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی اللہ پاک سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی کا انکار کیا جبکہ یہ ان کے پاس آ گئی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس کا اتارا جانا ہے ایک حکمت والی اور محمود حمید ہستی کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا جاتا ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں یہ لے کر آ رہے ہیں، پہلے بھی رسولوں سے اسی طرح ان کی قوموں نے کہا تھا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب بخشش والا مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم نے اسے اجمی قرآن بنایا ہوتا، یعنی اگر ہم نے اس قرآن کو عربی کے بجائے کسی اجمی زبان میں نازل کیا ہوتا، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں ہے، یعنی ظاہر ان کی زبان تو نہیں ہوتی نا۔ اعجمی و عربی، کیا کتاب اجمی ہے اور مخاطب عربی، یعنی ہم تو عربی قوم ہیں، ہمارے پر ایک اجمی زبان کی کتاب کیوں نازل کی، ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا اس میں سے؟ ہر صورت میں یعنی ان کو اعتراض کرنا ہی تھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی کرتے، اسی طرح معجزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لانا ہے، جس کو لانا ہوتا وہ بغیر معجزات کے ہی لے آتا، اور اللہ کے جو معجزات نظر آ رہے ہیں ان پہ غور و فکر کرتا ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ یہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر،
اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ امن، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے، یعنی یہ لوگ قرآن کی حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے، یعنی انہیں قرآن کی باتیں بڑی عجیب اور نامانوس سی لگتی ہیں۔ قرآن کے احکامات، اس کی تعلیمات کے بارے میں انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت دور سے انہیں پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، جس کی بات ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر فیصلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ اب تک کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں، یعنی قرآن، یہاں انہوں سے مراد ہے قرآن، یعنی انہوں نے خواہ خواہ اختلافات کھڑے کر لیے ہیں، اور جب اختلافات کی وضاحت کے لیے کتاب بھیج دی گئی ہے تو وہ اب ایسے شک و شبے میں مبتلا ہو گئے جس نے انہیں اور زیادہ بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ مکمل ہوگی۔